अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे पहले कि मैं जिस मौजू के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूँ, पिछली जो मेरी वीडियो थी उसी की कंटिन्यूएशन में जो डेवलपमेंट हुई है एज़ पर एक्सपेक्टेशंस और जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, उसी तरह से अब चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान यानी कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो कशीदगी है वो बड़ी तेज़ी से कम हो रही है। कुछ देर पहले ही पाकिस्तान और ईरान के वज़राए ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और ख़बर यह है कि दोनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा ने इस बात से इत्तफ़ाक़ किया है कि कशीदगी को फ़िल फ़ौर कम किया जाए और दोनों की जो कोऑपरेशन है वो तिजारती ताल्लुकात हों या जो सिक्योरिटी के मामलात हों, वो बहुत ज़रूरी है। और इस सिलसिले में जो सिफारती ज़राए बता रहे हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी है, ताकि जो भी गुज़श्ता 2-3 रोज़ के अंदर दोनों मुल्कों के दरमियान एक तल्ख़ी पैदा हुई है, उसका कोई हल निकाला जा सके। अब बाकी जो आप अगर उसका बैकग्राउंड जानना चाहते हैं तो इससे पहले जो मेरी वीडियो है वो आप ज़रूर देख सकते हैं। बहुत से आपसे लोगों आप में से लोगों ने रिक्वेस्ट की और आई थिंक एक बड़ा लेजिटिमेट क्वेश्चन है कि आखिर ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर क्यों हमला किया, वो भी एक ऐसे मौके के ऊपर जब मिडल ईस्ट के अंदर इतना तनाव है और इतने फ्रंट्स ओपन हैं और पाकिस्तान ज़ाहिर है कि ईरान के लिए उस तरीके से बिल्कुल भी थ्रेट नहीं था। तो ये एक बड़ा अहम सवाल है और इसके हवाले से जो मैंने जो भी रिसर्च की है और जानने की कोशिश की है, तो आपके सामने वो तमाम मालूमात मैं रखूँगा कि आखिर इसकी क्या वजह है, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है। और बेस्ड ऑन जो मेरी डिस्कशन जो पाकिस्तानी एहलकार हैं उनके साथ हुई, जो दफ्तर खारजा के अंदर असेसमेंट है और ओवरऑल जो इस वक्त ईरान और उससे जुड़ी जो पॉलिटिक्स है वो चल रहा है, तो उसको सामने रखते हुए किसी कंक्लूजन पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस वक्त ईरान, आप कह सकते हैं कि इन दी आई ऑफ स्टॉर्म है, यानी कि मिडल ईस्ट के अंदर जो इस वक्त क्राइसिस चल रहा है उसमें ज़ाहिर है कि ईरान एट द हार्ट ऑफ दोज क्राइसिस, क्योंकि उसने हर जगह, आप कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स, अब फ्रंट खोले हुए हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताना बहुत ज़रूरी है कि पिछले साल दिसंबर में, यानी कि ईरान ऑब्वियसली आपको पता है, कहा जाता है कि मुख्तलिफ प्रॉक्सीज़ के ज़रिए मिडल ईस्ट के अंदर जो अपने मफादात हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, ठीक है। उसमें पिछले साल और ख़ास करके उसकी इजराइल और उसके इत्तेहादियों के साथ बड़ी पुरानी लड़ाई है और उस लड़ाई में और भी तेज़ी आ गई है जब से 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया था और उसके जवाब में फिर इजराइल ने जो जहारियत शुरू की थी, जो बर्बरियत फ़लस्तीनियों के ऊपर शुरू की थी, तो जो टेंशन है बिटवीन इजराइल और ईरान वो नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। अब जो पिछले साल दिसंबर में जो ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उनके एक टॉप मिलिट्री जो कमांडर हैं, सैयद रज़ी मूसवी, उनको सीरिया में जो इजराइल है उस उन्होंने इजराइल ने असैसिनेट किया। फिर इसी तरह से जो इसी साल के शुरू में, यानी कि इसी माह के शुरू में, जो जनरल कासिम सुलेमानी को इराक में अमेरिका ने एक ड्रोन हमले में कुछ साल पहले असैसिनेट किया था। तो जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी थी करमन में, तो वहाँ पर जो एक बल्कि ट्विन खुदकुश हमले हुए जिसके नतीजे में कुल 90 के करीब जो ईरानियन नेशनल्स हैं वो उसमें जहाँ भाग हुए और उसकी जिम्मेदारी जो है वो दाइश जो टेररिस्ट ग्रुप है उसने कबूल की। फिर पिछले साल दिसंबर में ही सिस्तान बलूचिस्तान का जो इलाका है वहाँ पर 11 जो ईरानियन पुलिस ऑफिशल्स हैं वो उसमें जहाँ भाग हुए और उसकी जिम्मेदारी कबूल की जैश-उल अदल, जो दहशतगर्द ग्रोह है 2012 से जो सिस्तान बलूचिस्तान में एक्टिव है। और इन ऊपर तले हमलों के बाद अब ईरान के अंदर अगर जो लोग उनकी पॉलिटिक्स को क्लोजली फॉलो करते हैं, 2022 से वहाँ पर एक अनरेस्ट भी है, जो डिसिडेंट्स भी हैं, जो मौजूदा वहाँ पर जो हुकूमत है उससे लोग खुश नहीं हैं। ऑन एंड ऑफ वहाँ पर प्रोटेस्ट भी होते रहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि स्टेट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है तो उस डिसेंट को दबा दिया जाता है। लेकिन ये जो ऊपर तले जो हमले जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, और ये तो मैंने आपको बड़े हमलों का जिक्र किया कि कैसे जो ईरान के जो इंटरेस्ट हैं उनको ईरान के अंदर और ईरान से बाहर टारगेट किया जाता रहा। तो उससे जो एक मैसेज विद इन ईरान जो गया, उससे ये गया कि शायद ईरान
کی جو اس وقت کیپیسٹی ہے، جو ان کی طاقت ہے، وہ اب کمزور ہو رہے ہیں اور اپنے مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتے. اور ایران کے اندر یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھیں کہ جو بھی ایران کا جو اس وقت کرتا دھرتا ہے وہ ان کے مفادات کا تحفظ نہیں کر رہے. اور یقینی طور پر یہ جو جنرل قاسم سلیمانی کی برسی کے اوپر جو حملہ ہوا، جو حالیہ سالوں میں یہ ایک بہت بڑا دہشت گردی کا واقعہ تھا، جس میں 90 کے قریب جو ہیں ایرانین جو نیشنلز ہیں وہ اس میں جہاں بھاگ ہوئے. پھر اسی طرح سے جیسے میں نے کہا کہ سیستان بلوچستان میں جو حملہ ہوا، جیش العدل نے اس کی ذمہ داری قبول کی، اور اس میں 11 جو ایرانین آفیشلز ہیں وہ جہاں بھاگ ہوئے. تو یہ جو اوپر تلے واقعات ہو رہے تھے، اور پھر اس کے بعد جو مڈل ایسٹ کے اندر جو اس وقت سچویشن ہے اور جو ٹینشن بڑھ رہی ہے، تو اس سے جو ایران کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ایران کی وہاں پہ گورنمنٹ ہے، دے ور انڈر پریشر، کیونکہ ان کی پاپولیرٹی وہاں پر کم ہو رہی تھی. ان کے اپنے لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ ایران کی حکومت جو ہے، ایران کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اپنے ملک اور ان کے عوام کا تحفظ نہیں کر سکتی. تو ایک اس کے اندر یہ اسیسمنٹ ہے کہ جو ایران نے یہ کارروائی کی، اور اس کا بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو حملے ایران نے کیے بیک ٹو بیک، یہ صرف پاکستان پر نہیں کیے. یعنی کہ 15 جنوری کو سب سے پہلے ایران نے میزائل سٹرائکس کیے سیریا میں، اور وہاں پر انہوں نے نشانہ بنایا داعش کو. اور ایران کہتا ہے کہ داعش یہ اسرائیل کی پراکسی ہے، امریکہ کی پراکسی ہے، کیونکہ جو جنرل قاسم سلیمانی کی اینیورسری کے اوپر جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا، اس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی تھی. تو ایران نے کہا کہ انہوں نے اس کا بدلہ لیا. لیکن یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ جو جنرل قاسم سلیمانی کی اینیورسری پر دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا، اس کی ذمہ داری داعش افغانستان نے کی تھی، لیکن حملہ انہوں نے سیریا میں کیا. اسی روز پھر عراق کا اربل کا علاقہ ہے، کردش ایریا ہے، وہاں پر ایران نے میزائل داغے اور یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے جو اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی یا موساد، اس کا جو وہاں پر انٹیلیجنس بیس تھا، اس کو تباہ کیا. اسرائیل دو کہ اس کو ڈینائی کرتا ہے. پھر اس کے ایک روز کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایران نے پاکستان کا جو پنجگور کا علاقہ، اس میں ایک ریموٹ ریجن ہے، وہاں پر میزائل اور ڈرون سے حملہ کیا، اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے جو جیش العدل دہشت گرد گروہ ہے، ان کے 2 جو ملیٹنٹ بیسز ہیں ان کو تباہ کیا ہے. اب سیریا، عراق اور پاکستان، یعنی کہ سیریا اور عراق کا آبویسلی ایران کی وہاں پہ پراکسیز ہیں. مڈل ایسٹ کے اندر جو ایک والٹائل سچویشن ہے وہاں پہ سمجھ آتی ہے. عراق کے اندر بھی کم و بیش ایک انریسٹ ہے، سیریا کے اندر ایک انریسٹ ہے. لیکن پاکستان کا آبویسلی ایران کے ساتھ بظاہر جو بھی ایشوز ہوں، لیکن اوور آل ریلیشن شپ بڑے نارمل تھے. یعنی کہ اس حملے کے ایک روز پہلے پاکستان اور ایران کی جو نیویز ہیں وہ اسٹریٹ آف ہرموز میں جوائنٹ نیول ایکسرسائزز کرتی ہیں. جس دن حملہ ہوتا ہے اسی دن ایران کے وزیر خارجہ پاکستان کے جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں ان سے ورلڈ اکنامک فورم کی سائیڈ لائنز پر ملتے ہیں. اس اٹیک سے 2 روز پہلے ہی ایران کے جو خصوصی نمائندے ہیں برائے افغانستان، وہ پاکستان میں موجود ہوتے ہیں، اور اپیرنٹلی ایوری تھنگ واز نارمل. اور اس کے بعد پھر ایران نے یہ کارروائی کی. تو جو اسیسمنٹ کی جا رہی ہے کہ ایران نے ایسا کیوں کیا، ایران نے اس لیے کیا کہ جیسے میں نے آپ کو 2-3 بڑے واقعات کا ذکر کیا جو پچھلے 8-10 ہفتوں میں ہوئے، اور ایک تاثر گیا جو ایران کی موجودہ حکومت ہے، جو وہاں پہ کرتا دھرتا ہے، کہ شاید وہ اب اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اپنے جو انٹرسٹ ہیں ان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، اور ایران کی عوام کی وہ حفاظت نہیں کر سکتے. تو ایک جو اسیسمنٹ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ایران نے سیریا، عراق اور پاکستان کے خلاف ایک ہی ٹائم پر اوپر تلے اٹیک کر کے اپنے جو عوام ہے، جو ان غم و غصہ تھا، جو ان سے خوش نہیں ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ایران اب کمزور ہوتا جا رہا ہے، ان کو یہ یقین دلانا کہ نہیں، ایران ویری مچ جو ہے جو اپنے مفادات کا تحفظ کرنا وہ جانتی ہے. لیکن اس کے اندر آئی تھنک جو سب سے بڑی مس کیلکولیشن ہے آن پارٹ آف ایران، وہ یہی ہے کہ عراق اور اسرائیل، سیریا کا تو چلیں دے کین گیٹ اوے ود دیٹ. ایون عراق کے کیس میں بھی جو عراق کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے کافی اسٹرانگ رد عمل دیا. انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو UN میں لے کے جائیں گے. اور یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اس موقع کو جانتے ہوئے عراقی پرائم منسٹر کو جو امریکہ ہے انہوں نے دعوت دی ہے کہ وہ امریکہ تشریف لائیں. تو یہ بھی یقینی طور پر ایک ایران کے لیے سیٹ بیک ہے.
لیکن پاکستان ایک اس لحاظ سے طاقتور ملک ہے، ایک اسٹرانگ آرمی ہے، ایک نیوکلیئر طاقت ہے، اور ایران کا یہ سوچنا کہ اگر وہ پاکستان کے اوپر اس طرح کی کارروائی کریں گے اور پاکستان جواب نہیں دے گا تو آئی تھنک یہ ان کی بہت بڑی ایک مس کیلکولیشن تھی۔ اس میں ایک اور جو فیکٹر جو سامنے آ رہا ہے وہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ یہ جو مڈل ایسٹ کے اندر کانفلکٹ ہے یہ ایکسپینڈ ہو سکتا ہے، اور اگر ایکسپینڈ ہوتا ہے تو پھر عین ممکن ہے کہ ایران کو ملٹیپل فرنٹ سے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید ایران کو یہ شک تھا، یہ سسپیشن تھا کہ ایسی صورتحال میں عین ممکن ہے کہ امریکہ اور اس کے جو اتحادی ہیں وہ پاکستان کو ہمارے خلاف استعمال کریں، یا پھر پاکستان کہیں مغربی بلاک میں شامل نہ ہو جائے۔ تو ایک اس بارے میں رائے یہ ہے کہ شاید پاکستان کو اس سے باز رکھنے کے لیے اور ایک پریمپٹیو سٹرائک ایران نے کیا، لیکن ظاہر ہے کہ اس بات میں بھی اس لیے اتنا وزن نہیں اگر ایران کا یہ شک تھا، کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ ایران کے ساتھ جب تعلقات کی بات آئی ہے تو ایک توازن مینٹین کیا ہے۔ امریکہ کے بے شک ہم اتحادی رہے، لیکن پاکستان نے کبھی بھی کوئی ایسا سٹیپ نہیں لیا جس سے ایران کی جو سیکیورٹی ہے، ایران کے جو مفادات ہیں وہ انڈر تھریٹ آئیں۔ اسی طرح سے سعودی عرب پاکستان کے اس کے ساتھ ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے۔ ہم نے 2015 میں سعودی عرب کی جو ریکویسٹ ہے اس کو ٹرن ڈاؤن کیا، اپنے فوجی نہیں بھیجے یمن میں جو ہوتی ملیشیا ہے ان کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے، کیونکہ پاکستان کو پتا تھا کہ یہ بنیادی طور پر سعودی عرب اور ایران کی لڑائی ہے، اور اگر پاکستان اس لڑائی میں کسی ایک فریق کا حصہ بنے گا تو اس کی پاکستان کے لیے کافی امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح سے ایران کے اوپر سینکشنز کی آپ بات کریں، جو نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں، ہر دفعہ پاکستان نے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر ایران کا ساتھ دیا۔ تو یہ یقینی طور پر جس نے بھی یہ فیصلہ کیا ایران کی طرف سے اس سے یقینی طور پر پوچھنا چاہیے کہ کیا ریشنل تھا، کیونکہ یہ ہمیں بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ایران کے اس حملے سے پہلے پاکستان کے اندر ایران کے بارے میں بڑی اچھی گڈ ول تھی، اور خاص کر کے جب سے مڈل ایسٹ کا کرائسس دوبارہ سامنے آیا ہے، کیونکہ پاکستان میں عوام کی یہ رائے ہے کہ اگر کسی ایک اسلامی ملک نے اسرائیل کو آنکھیں دکھائی ہیں یا ان کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں حماس نے جو حملہ کیا تو اس کے بعد، تو وہ صرف ایران ہی ہے۔ لیکن ایران نے پاکستان کے اوپر حملہ کر کے وہ جو ایک گڈ ول ہے وہ ایک رات میں جو ہے وہ گنوا دی ہے۔ اب اس کو وہ کیسے ریسٹور کرتے ہیں، آبویسلی اٹ ول ٹیک ٹائم، لیکن یقینی طور پر یہ ایک کنسرن والی بات ہے۔ اور اس میں ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے کہ جو ایران کا جو گورننس کا سٹرکچر ہے وہ بڑا کمپلیکیٹڈ سا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہاں پر الیکشنز ہوتے ہیں، ایک صدارتی نظام ہے، لیکن جو اصل جو پاور ہے وہ ان کے جو سپریم لیڈر ہیں وہ ان کے پاس ہے، اور جو سپریم لیڈر ہیں اسے جو ہیڈ آف سٹیٹ کہتے ہیں وہ ابو ہیں فرام ایوری ون، یعنی کہ پریزیڈنٹ سے بھی، ان کی جو پارلیمنٹ ہے، اور جو سپریم لیڈر ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں، اور وہ سمجھے جاتے ہیں کہ کنزرویٹو جو طبقہ ہے، جو ہاکش ایلیمنٹس ہیں ایران کے اندر، ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو وہ کنٹرول کرتے ہیں، وہ پارلیمنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ ان کی جو گورنمنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں، امپورٹنٹلی وہ ان کی ملٹری کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ تو ایک جو اسیسمنٹ یہ بھی ہے کہ شاید یہ جو ایران کے اوپر ایران نے پاکستان کے خلاف کارروائی کی ہے، یہ کسی جو ان کا ملٹری کمانڈر ہے یا جو ہاکش ایلیمنٹ ہیں، یہ انہوں نے جو حکومت ہے ان سے پوچھے بغیر یہ کارروائی کی، اور ان کا خیال تھا کہ اس طرح کی کارروائی کریں گے تو وی کین گیٹ اوے ود اٹ۔ اور اس کی ایک انڈیکیشن ہے کہ اگر آپ ایرانین ملٹری کا جو پرسپیکٹو ہے وہ دیکھیں، یا اور اگر آپ لیٹ سے کہ ایران کے وزیر خارجہ یا ایران کے جو پاکستان میں سفیر ہیں، گزشتہ رات بھی انہوں نے ٹویٹ کیا تھا، تو اس میں آپ کو ایک زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ اس میں آپ کو ایک ریکنسیلیشن کی ٹون نظر آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جو ایران نے پاکستان کے خلاف کارروائی کی ہے وہ پبلکلی تو نہیں کہنا چاہتے، شاید سٹیٹمنٹس کے ذریعے ان بٹوین وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان سے مسٹیک ہوئی ہے، اور وہ ایک پازیٹیو میسج جو ہے وہ پاکستان کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آئی تھنک یہ کافی پیچیدہ صورتحال ہے، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جس نے بھی یہ ایڈوائز کیا تھا ایران کو کہ وہ پاکستان کے خلاف کارروائی کریں، بے شک ان کے جو کنسرنز ہیں ریگارڈنگ جو دہشت گردی ہے وہ جینون بھی ہوں، لیکن اس موقع کے اوپر اس طرح کارروائی کرنا یقینی طور پر ایران کا جو آبجیکٹو ہے وہ بالکل بھی اس طریقے سے اچیو نہیں ہوا۔ انفیکٹ اس کا نقصان یہ ہوا ایک کہ پاکستان جیسا جو پڑوسی ملک ہے جو ہمیشہ ایران کا بہت سے اہم ایشوز کے اوپر ان کا ساتھ دیتا رہا،
نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ پاکستان کو مجبوراً ان کے خلاف جوابی کارروائی کرنی پڑی، اور اس سے یقینی طور پر ایک یہ متھ بھی چیلنج ہو گئی کہ ایران کے خلاف کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ اور دوسرا جو اگین جو ایک گڈ ول تھی پاکستان کے اندر، پاکستانی عوام کے اندر، اس کو ایران نے لوز کیا ہے۔ تو یقینی طور پر جو ایران کے اندر سینر وائسز ہیں، جب وہ بیٹھیں گی تو آبویسلی ان تمام چیزوں کا انالیسس کریں گی کہ آخر پاکستان پر یہ کارروائی کر کے ہم نے کیا حاصل کیا ہے۔ اگر آپ میرے سے پوچھیں تو یقینی طور پر صرف ایران کو اس کا نقصان ہی ہوا ہے۔ اسی لیے آئی تھنک اب بڑا تیزی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں، جیسے ایران کے وزیر خارجہ اور پاکستان کے وزیر خارجہ کا رابطہ ہوا، رات جو ایران کے وزارت خارجہ کی طرف سے بیان جاری ہوا، پھر ایران کے جو پاکستان میں سفیر ہے ان کا جو ٹویٹ ہے، وہ تمام اس طرف انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ شاید ایران سے ایک بہت بڑی بھول ہو گئی ہے، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ اس ڈیمیج کو کسی طرح سے منیمائز کیا جائے۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔